अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श, और मेरे इस खूबसूरत से प्रोग्राम को बहुत लोग पसंद करते हैं, और पसंद क्यों ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। इसमें हमें उन ही शख्सियात को मदऊ करती हूँ जो एक कहते हैं ना कि कभी आपने देखा होगा कि जब कोयले से कान से जो हीरे निकलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सोना जब निकलता है तो उसके साथ बहुत चीज़ें गंदी, ये वो मट्टी बहुत कुछ होता है, तो कुंदन बनने के लिए वो उसको बहुत कूटा जाता है, बनाया जाता है, हथौड़ियाँ लगती हैं। बिल्कुल उसी तरह उस कुंदन को सोना बनने में एक प्रोसीजर लगता है। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि हमें इंसान जो शख्सियत मैं यहाँ पर बुलवाती हूँ, वो बहुत सारे नशेब व फराज, दुनिया की धूप छाँव, किसी की अच्छी किसी की बुरी बात, किसी ने क्या कह दिया किसी ने क्या कह दिया, लेकिन उसने अपना फोकस रखा, उसने समझा कि मेरे इंसानियत की खिदमत कैसे करनी है। उसने ये बात गिरा से बांध ली कि मैंने एक इंसान की अगर ज़िंदगी बचाई तो समझ ले मैंने पूरी इंसानियत की खिदमत कर ली। ये महावरतन नहीं, ये भी प्रैक्टिकल बहुत सारे लोग करके दिखाते हैं। ये एक इंसान और बहुत सारी इंसानियत की खिदमत हम कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे सामने कोई इंस्पिरेशन लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, और ये ऐसे ही नहीं बनते। उनको उस मकाम तक पहुंचने के लिए ज़मीन पर ग्रास रूट से मेहनत करनी पड़ती है। उन लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी को सर्व करना पड़ता है, तब जाके वो मकाम हासिल होता है। और जो दिल से मोहब्बत करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं जब ऐसे यहाँ पर जब मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी का साइकिल बताते हैं ना, तो यकीन करें वो हमें वैसे तो बड़े कि अभी लैविश ज़िंदगी है, लेकिन उनके पीछे दुख सुख, माँ बाप की जुदाई, बहन भाइयों की जुदाई, बच्चों से जुदाई, उस मकाम तक पहुँचने में उन्हें जो तकलीफ़ सहनी पड़ती है वो मैं और आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और फिर जब हम और लोगों के लिए सोच, एक तो हम लोगों का क्राइटेरिया होता है मेरे बच्चे मेरा घर, नहीं, वो हम सब के लिए सोच रहे होते हैं। इसे कहते हैं इंसानियत की खिदमत करना। यस, इंसान दोस्त, और इंसान को दोस्त रखना आसान नहीं, और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ये कहते हैं ना, लेकिन उन्होंने सबके साथ हाथ आगे खुद बढ़ाया और मिलाया भी। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कैस मंसूर शेख साहब, और वो हैं CEO इंसान दोस्त पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम। और साथ में एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि ये कैंडिडेट है A252 से। एक बार फिर मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, कैस मंसूर शेख। और बात करूँगी मैं इंसान दोस्त। जब ये जुमला कहती हूँ ना, तो दिल की गहराइयों से ऐसे लगता है जैसे हम कुछ किसी की खिदमत के लिए एक कदम उठाने वाले। तो मैं पूछूंगी कैस साहब, इंसान दोस्त पार्टी ये कैसे वजूद में आई, और इंसान दोस्त के साथ साथ कैस मंसूर शेख का वजूद सब दुनिया में कैसे लोगों तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने बुलाया, और आपके मैं देखता रहता हूँ शोज़ माशाल्लाह। अतीक मीर साहब का भी मैंने देखा था, फराजुर रहमान साहब का भी देखा था। बड़ा मज़ा आया कि उनका भी पास्ट हमने सुना आपके थ्रू, और आपके थ्रू लोगों का पास्ट मिलता है, और वो प्रेजेंट नहीं देखते, फिर पास्ट से हम कैसे प्रेजेंट में आते हैं। देखिए, इंसान दोस्त इंटीरियर सिंध के बहुत से लड़के हैं जो अपने अपने गोठों में, अपने शहरों में लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। दादू चले जाएं, बदीन चले जाएं, थरपारकर चले जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं। तो मैं 2014 से इनके साथ अटैच था कि मुझे वो लोग हर संडे को इंटीरियर सिंध में बुलाते थे। तो मैं हर संडे इंटीरियर सिंध में एक्टिविटी के लिए, जैसे किसी ने कहा 300 किड्स हैं इस विलेज में, और इनमें इनको जूतों की ज़रूरत है, खाने पीने की है, तो मैं उतना स्टफ़ ले के वहाँ जाता था और उस डे में एक्टिविटी करता था। तो मैं काफ़ी अरसे वहाँ पर जाता रहा। किसी के आप देखें जो दीवार गिर गई है, किसी के पास हैंड पम्प्स नहीं लगे हुए, और वहाँ पे इतनी गुर्बत है कि वो हैंड पम्प भी नहीं लगा सकते, वो दीवार नहीं अपनी बना सकते, कपड़ा लटका देते थे। तो ये छोटे छोटे काम जितने भी थे जो उनके लिए बहुत बड़े थे, ये इंसान दोस्त के जो लोग हैं जो इंटीरियर में वो मुसलसल करते रहे। तो इसी तरह
2020 میں کرونا آ گیا. آپ نے دیکھا 2020 میں جب کرونا آیا تو آئی ایم دا چیئرمین کیٹرنگ ایسوسیشن پاکستان. تو اس میں ہم نے پھر میرج ہال والوں سے مل کے پروٹیسٹ کیے اور بڑی ریگولر میٹنگز کی کمشنر صاحب سے, ناصر صاحب سے, اسد عمر صاحب سے, ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر پولیٹیکل پرسن جو کراچی میں رہتا تھا اس سے ہم ملے کہ میرج ہالز اوپن کریں, آؤٹ ڈور کیٹرنگ انڈسٹری اوپن کریں. تو یہ اس ایکٹیویٹی میں کافی آگے تھا میری ٹیم ماشاءاللہ, جو ہمارے پریزیڈنٹ وغیرہ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, سب نے اس انڈسٹری کے لیے بہت سٹرگل کی تھی. تو وہ ایکٹیویٹی جب وہ دیکھتے رہے لوگ بھی, تو مجھے ایک دن عنایت لکھانی صاحب کی کال آئی. ان دن آپ کو شاید 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بارش تھی اور یوسف گوٹ ڈوب گیا تھا جہاں پہ کشتیاں چل رہی تھیں. تو مجھے ان کی کال آئی کہ کیا ہے آپ کی میں ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں تو آپ ایک ویڈیو میسیج دیں, تو میں بیت المال سے کچھ چھتیں وغیرہ بنانا چاہتا ہوں لوگوں کی, اللہ انہیں جنت دے. اور میں نے اسی طرح کیا, اور جب میں نے اس طرح کیا تو مجھے ایک ویڈیو میسیج دیا تو بہت کالز آئیں, لاکھوں لوگوں کی, محاورتاً نہیں حقیقتاً لاکھوں لوگوں کی کالز آئیں کہ لوگوں کے اورنگی میں بھی بہت گھر ڈوب گئے, سمو گوٹ میں آپ کو سامنے بچے بھی فوت ہو گئے. نالے کے ساتھ ساتھ جتنی جگہیں تھیں نا, وہ نالے جب ابلے تو لوگوں کے چھتوں تک پانی چلا گیا اور چھوٹے بچے ڈوبتے رہے. تو ان کے لیے ایک دیوار, پھر اب ایشو کیا ہو گیا کہ اس وقت ٹوٹی ہوئی جو جگہیں تھیں ان کی, وہ رہتے کہاں پہ. اچھا اتنا کو بڑا ڈیمیج بھی نہیں تھا, لیکن 30 گز کے گھر تھے, کسی کے سامنے کی دیوار گر گئی, کسی کی سیمنٹ کی چادر کی چھت لیک ہو گئی. لیکن ان کے لیے مزدور طبقے کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی, 20 30 40 ہزار پر گھر پہ کاسٹ آنا. پھر اگر وہ بناتے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو کرائے پہ جاتے, کرائے پہ اگر جاتے تو ڈپازٹ کہاں سے لاتے اور رینٹل کہاں سے لاتے. تو عنایت صاحب شاید بزی تھے ان دنوں, تو وہ آج جو انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اس کو آنر نہیں کر پائے اور میں اکیلا رہ گیا. ہاں ان کا اور ہوگا بہرحال, اب ہے نہیں. اب جب میں نے اپنا ویڈیو میسیج دیا تھا, میرے لیے بڑی گلٹ کی بات تھی کہ اگر میں میسیج دے رہا ہوں اور لوگوں کا کچھ کر نہیں رہا, تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر اپنے پاس جتنا فنڈ تھا میں وہ لے کے نکلا, اور ڈیلی میں نکل جاتا تھا. صبح فجر پڑھی اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں نکل جاتا تھا, اور جہاں ہر کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں مجھے پتہ تو نہیں تھا, فرسٹ ٹائم تھا میرا کراچی کے اندر ایسا موو کرنے کا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں کہاں ڈیمیجز ہیں. میں نے اورنگی کے لیے بھی پوسٹ لگائی فیس بک پہ, ہر ایریا کے لیے, اور وہاں کے جو پاپولر سوشل ورکرز تھے انہوں نے میرے ساتھ ان ٹچ ہو گئے اور انہوں نے بہت ہیلپ کی میری, کہ مجھے ایک رائٹ وے دکھایا. ایک ہوتا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے رائٹ مجھے کہا کہ بلاک کہاں سے لے لیں, سیمنٹ کہاں سے, یہ مزدور ہے اس کو پیسے دے دیں, یہ 2 دن میں ایسے کر دے گا. میں نے پھر ان کی ہیلپ, یہی میرے لیے بہت تھی کہ وہ میں جب جاتا تھا مجھے ٹائم دیتے تھے, اور ٹوٹے ہوئے گھر جس کے تھے ہم نے الحمدللہ اتنا کر دیا کہ وہ لوگوں کو جو اصل لوگ تھے وہاں تک پہنچنا بھی بڑا مشکل تھا. تو سوشل ورکر آلویز نوز, کیونکہ وہ 10-10 ہزار گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں پورے سالوں میں, 10-20 سوشل ورکر کی بھی ٹیم ہوتی ہے. انہوں نے پراپر گائیڈ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط ہے, اس کا گھر پہلے ہی تھا, یہ سچ بول رہا ہے. تو انہوں نے جو لوگ ضرورت مند تھے ان کا کام کرایا, سمو گوڈ میں, ابراہیم حیدری میں, خدا کی بستی میں, اورنگی میں, وہاں پہ. اب جب یوسف گوٹ میں صرف پانی کھڑا ہوا تھا, کشتیاں چل رہی تھیں, میں وہاں پہ گیا. جب میں نے وہاں پہ حال دیکھا, اور آپ کے سامنے میرج ہالز وغیرہ بند تھے, ایونٹس بند ہوئے تھے کورونا کی وجہ سے, آئی ہیڈ دا ٹائم, تو ایکٹیویٹی تھی نہیں. تو مجھے جب وہاں پہ میں نے کام کرایا, کوئی راشن بانٹا. اچھا راشن کا بھی ایک آپ کو بڑا اچھا بتاتا ہوں, لوگ ہوتے ہیں فیشنیبل راشن بانٹنے والے. ایک گھر میں آ گیا کہ جی سال میں 1 دفعہ بانٹ دیا, اس کی تصویریں کھینچ کے لگا دیں, اور پھر اس ایریے میں گھسنا ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ اسی طرح سوشل ورکرز بھی اور اسی طرح این جی اوز بھی یہ کرتے ہیں. اگر سیلانی ہے تو اس نے 1 دفعہ وہاں کیمپ لگا دیا, اس کے بعد چلے گئے. اس طرح ڈفرینٹ لوگ, ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے کہا کہ میں یار یہ جو ہر سنڈے کو انٹیریئر جاتا ہوں تو یہاں پہ تو اس سے بھی برا حال ہے, تو میں ادھر کیوں نہ کروں. میں نے کیا کیا کہ میں نے انٹیریئر جانے کی بجائے ادھر جانا شروع کر دیا. انٹیریئر میں اگر جاتا ہوں تو 10-15 ہزار میرا آنا جانا لگ جاتا تھا. گاڑی میں پیٹرول ڈلواؤ, آؤ جاؤ, ڈسٹنس یہاں سے تھر پار کر صبح نکلتا تھا 5 بجے اور رات کو واپس آنا. جی. تو وہ اب ایک میں نے کہا کہ یار میں نے تو خدمت کرنی ہے, اللہ نے دیکھنی ہے, تو میں ادھر ہی کر دوں. میں پھر وہاں پہ سٹک کر گیا. میں آپ کو اس میں 2 واقعے سناؤں گا جس نے مجھے کہ ایک, میں گلی میں گیا تو
8-9 بزرگ خواتین میرے پیچھے آ گئیں. بیٹا 8-9 ایک گلی میں جس میں 30-35 گھر ہوں گے. دے آل ور کینسر پیشنٹس. لوگوں کے پاس وہ پیسے نہیں تھے کہ رکشے میں بھی رکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو ڈاکٹر افورڈ کرنا تو دور کی بات. میں نے کہا اچھا. جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے گھر گیا تو اس پوری گلی میں سیوریج سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو گٹر کا ہی پانی جو ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ بلاک رکھتے تھے اور کھانا بنا کے وہیں سے کھا رہے ہوتے تھے. میں بڑا گلٹ فیل کیا. میں نے کہا یار دیکھو یہ کیسے گزارے. میں نے وہ پوری گلی بنائی, پورا سیوریج سسٹم کیا, ان کے گھروں سے پانی نکلوائے اور وہ اس کنڈیشن میں آ گئے. پھر میں نے روڈ جو ٹوٹی ہوئی تھی, کریکس تھے جو گڑے تھے, ہر جگہ تو گٹر کھلے ہوئے ہیں, ہر جگہ گٹر. اس گٹر کا پانی نہ بندہ نوکری پہ جا سکتا ہے, اتنے گڑوں والی روڈ ہے کہ ایک پریگننٹ عورت کو ایک غریب آدمی موٹر سائیکل پہ لے کے نہیں جا سکتا تھا. اتنے ایشوز تھے. میں نے پھر وہاں سے گلیاں بنانا شروع کی اور ایٹ لیسٹ میں نے اوور 100 گلیوں کی سیوریج اپنی پاکٹ سے, اپنی انکم سے, ان ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے وہاں پہ لگایا. اچھا آپ نے یہ پل نہیں سوچا ایک بار کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ناظرین, آپ لوگوں کا بھی ہے ماشاءاللہ, تو ہمارے لیے پرائڈ آف پاکستان ہے اور یہی فخر کی بات ہوتی ہے, یہی باتیں اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ سے لگا کے یہ نہیں سوچا یہ تو میرا پیسہ ہے, یہ تو میں نے محنت سے کمایا, میں ان پہ کیوں لٹاؤں. لیکن یہ سوچ کیسے آئی کیسا کہ میرا پیسہ, جب آپ نے کہا کہ میں نے اپنی انویسٹمنٹ لگائی, اس کے بعد آپ کی فیلنگ کہتے ہیں. دیکھیں آپ ایک چیز ضرور مائنڈ میں رکھیے گا, 90% آف دا سوشل ورکرز بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں. بہن بھائی بھی ہوتے ہیں تو اپنی پاکٹ منی بہنوں کو دے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں, اپنے سرونٹس کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک آپ کی بائی برتھ ایک دل میں ہوتی ہے بات. میں اپنی نہیں بات کر, ہر اچھے کام کرنا, تو وہ جب اس کو چانس ملتا ہے تو وہ ویل کر لیتا. تو اس طریقے سے میں نے جب وہ گلی بنائی تو پھر میں نے بہت لوگوں کی گلیاں بنائی, گٹروں کا کیا کہ وہ اس وقت وہ لوگ اس ایریے کے مرنے کے قریب تھے. تو جب میں آیا تو ان کے اندر ایک جان سی آئی. اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز بھی ایکٹیو ہو گئیں کہ یار یہ بندہ یہ تو لوگوں کے دلوں میں جا رہا ہے. اور پھر میں نے ان کے اوپر پروٹیسٹ کر کے پھر دوسرا جو میں نے آپ کو واقعہ کیا, ایک اماں جی کے گھر گئے, میں آج تک نہیں بھولتا وہ, اللہ معاف کرے. اتنا سا ان کا ہوگا چھوٹا سا روم جس میں 2 چارپائیاں آ سکتی ہیں اور ایک چھوٹا سا برآمدہ جس میں 1 چارپائی آ سکتی ہے. وہ اماں جی کوئی اسکن نظر نہیں آ رہی آپ کو, صرف ہڈیاں, اور وہ چارپائی پہ لیٹی ہوتی تھیں اور چارپائی کے نیچے پانی تھا صرف گٹر کا, صرف ٹچ نہیں ہو رہا تھا, ہلکا سا پریشر ڈالتے تو ٹچ ہو جاتا, اور وہ پانی مچھروں سے بھرا ہوا تھا کہ دیٹ واٹر واز دا بلینکٹ آف ماسکیٹوز. مطلب آپ کو 1 انچ کی جگہ نہیں ملی ہوگی جہاں پہ مچھر نہیں بیٹھتا ہوگا. وہ خاتون نے واش روم کیسے کرنا ہوگا وہ وہیں کرتی تھی. میں پریشان ہو گیا اور آپ بلیو کریں میں نے ویسے ہی اس کی ایک ویڈیو بنا کے لگائی کہ دیکھو یہ حال اور ہماری گورنمنٹ کا ہے. 1 کروڑ کے قریب اس کے ویوز ہوئے, لوگ پریشان ہوئے. میں نے الحمدللہ اللہ کے عظیم فضل سے پھر میں نے کیا کیا, اماں جی کا گھر پورا اٹھایا, نیچے سے اٹھایا, پھر چھت اس کی اور اونچی کی اور ان کو پراپر ایک اکوموڈیشن رہنے کے لیے بنا کے دی. اس کے بعد سے پھر آپ بلیو کریں گی میں ونس ان اے بلو مون, یہ بھی بہت بڑا ورڈ بول رہا ہوں, آئی ہارڈلی اٹینڈ فوڈ ایونٹس یا آئی ہارڈلی اٹینڈ اینی ایونٹس. حالانکہ میرا ایونٹس کا بزنس ہے, شادی کا کام کروں, لیکن میں پیسے سے اپنے فیملی کو لے کے جانا, دعوتیں دینا 20-20 ہزار روپے کے بل کی, میں بہت گلٹ فیل کرتا ہوں. اور میں اس دن دعوت دیتا ہوں کہ اس دن میں اتنا غریبوں کو راشن بانٹوں. نہیں تو میں نہیں باہر سے کھاتا, میں نہیں کھاتا, میں کر ہی نہیں سکتا. جب میں یوسف گوٹ کا حال دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں نے, پھر میں وہاں بول رہا ہوں, میں وہاں بات کر رہا ہوں, وہاں کے لوگ کراچی سے مجھے کتنا دور ہے یوسف گوٹ؟ 4K چورنگی سرجانی ٹاؤن. اچھا اس سائڈ پر ہے. جی جی, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا جو کشتیاں چلتی ہیں, تو کوشش کی ہے. دیکھیں ہم کراچی میں رہتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا شہر ہے ہمارا, کراچی از بگیسٹ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور کتنے گھنٹوں کا 2 گھنٹے. تو دیکھیں ہمیں کہتے ہیں حکومت وقت کیا کر رہی ہے, اور ہمارے
جو ہے آپ بلیو کریں میں بڑا بات دکھ کر رہا ہوتا ہے really۔ ہوں، یہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ، یہ وہاں کے دکھ دکھاتے ہیں، گٹر نالوں کو دکھاتے ہیں، پارٹیاں فنڈ دے دیتی ہیں، اور جو نیچے والے ہیں وہ سب کھا جاتے ہیں۔ 1 کروڑ فنڈ لیا نالا دکھا کے، 99% کھا جاتے ہیں، 1% پھر ان غریبوں کو بے عزت کرتے ہیں، نہیں ہے جاؤ، اور پھر بعد میں نظر بھی نہیں آتے۔ آپ بتائیں کہ پارٹی سب سے بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فنڈ جہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے آپ اس کو تو دیکھو۔ اچھا سمجھ نہیں آتی، بیوہ کا پیسہ کھا کے ملے گا کیا؟ بیوہ کو دکھا کے فنڈ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یتیم کو دکھا کے فنڈ لے لیتے ہیں، ایک بستر مرگ میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیتھ بیڈ پہ ہے وہ، اس کو دکھا کے فنڈ کھا لیتے ہیں۔ نالا گٹر سے گندی جگہ کیا ہے اس کو دکھا کے فنڈ کھا جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو دکھا کے کھا جاتے ہیں۔ کیسے کھا جاتے ہیں یہ؟ حوصلہ کیسے ہے ان کے اندر؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ مائنڈ ایک کیسے پہنچ سکتا ہے ایز اے مسلم، ہاؤ کین دے ریچ دیٹ پوائنٹ کہ ہم نے ان کے کھانے ہیں، ایک ڈیتھ بیڈ پہ ہے۔ دیکھیں میں نے بہت ڈیپلی اسٹڈی کی، آن گراؤنڈ کیا۔ لوگ تو کیا کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ سڑک پہ چل گئے گڑے والوں کی کہ جی گڑے تھے آج تو ہم یوسف گوٹ گئے ہیں، چکر لگایا، سال میں ایک دفعہ لگ پتہ جاتا ہے۔ آپ گاڑی میں جائیں آپ کی کمر ہل جاتی ہے، آپ گھنٹے میں جائیں گھنٹے میں آئیں۔ میں 8 10 12 دفعہ مہینے میں جاتا ہوں، پہلے میں ریگولر جاتا تھا۔ آپ کو پتہ چل جاتا 1.25 گھنٹہ جانا 1.25 گھنٹہ آنا، پھر آپ اتریں تو صحیح اپنی لگژری گاڑی سے نالوں والی جگہوں پہ، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے پر چلیں تو صحیح، آپ کے برانڈڈ شوز خراب ہو جائیں گے، آپ کی سکن ڈارک ہو جائے گی، جی دھوپ آ رہی ہے، ہمت تو کریں۔ سیاست فراڈ چیٹنگ کا نام نہیں ہے، سیاست پیسے دے کے ٹکٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ پیسے دے کے ٹکٹیں لیں گے، جو کرمنل لوگوں کو دی جائے گی ٹکٹ، وہ خدمت کیسے کرے گا؟ ایک لینڈ گریبر کو آپ ٹکٹ دیں اور وہ پیسے دے کے لے گا، وہ سب سے پہلے تو بیوہ یتیم نالوں گٹر روڈوں کے سب پیسے کھائے گا کہ پہلے بھائی میں نے تو اپنی ریکوری کرنی ہے، میں نے تو 50 لاکھ دے کے ٹکٹ لیا، میں نے الیکشن میں 6 کروڑ روپے لگایا، پہلے تو وہ ریکور کرے گا کہ میں اپنا پیسہ تو لاؤں، میرا تو کاروبار ہے یہ۔ جو جینون بندہ ہوگا ہی ول نیور بائی ٹکٹ فرام دا پارٹی۔ اس کے اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اس پیسے کو جو ہے، اگر میں نے اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، خدمت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو میں ٹکٹ کے اوپر کیوں لگاؤں؟ میں یہ ان علاقے کے لوگوں پہ لگاؤں گا۔ اچھا آپ نے ابھی کہا نا اللہ سے جو ہے خود جس بندے کا انٹریکشن ہوتی ہے نا، تو یہ واقعی میں یہ جو جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ یہ لوگوں کو یہ کرتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ میں آتی، لائک گٹر اس کی پچرلی کسی کا راشن کی، ان کو ایک چیز کا پتہ کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور وہ ضرور آپ کو ریٹرن کرے گی۔ اور جو لوگ کیس منصور شیخ صاحب جیسے لوگ ہوں گے ہمارے لیے فخر پاکستان، تو بالکل ان کی نیت کا پھل ان کو دعاؤں کی صورت میں ملے گا، اور یہ دعائیں ان کو ایسے لگی ہیں کہ ان کے ماں باپ بہت نیک تھے جنہوں نے اتنا نائس پرسن ہمیں دیا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ پاکستان کا بیٹا ہے، اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، پرائڈ آف پاکستان میں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اور میرے ساتھ ہے کیس منصور شیخ صاحب۔ اب یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ۔ ہمارے لیے فخر پاکستان ہے، اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ یہ ہیں ہمارے لیے فخر پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیس منصور شیخ صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا کہتے ہیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور میں اور آپ بہت ساری دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن خدا ان کو منتخب کرتا ہے جن سے انسانیت کا میسج سب تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جب خدا جن کو منتخب کر دے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک ان کو اسی لیے منتخب کرتا ہے کہ اوروں تک ایک خاص پیغام، اچھی بات، اپنے ہاتھوں سے پیروں سے اپنے مال سے
اور لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا. اور یہ جب انسانیت کی بات کروں تو انسان دوست سامنے ورڈ آتا ہے. زندگی کا ایک پروفائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا انسان دوست پارٹی کیسے آئی، کیسے آپ کو دنیا کو دیکھا، لوگوں کے اوپر ڈیزاسٹر ہوا پاکستان میں، کراچی میں، اور بالکل نیئرسٹ ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا گھر، پھر اس کے بعد اپنا پڑوسی دیکھے. وہ تکلیف میں تو نہیں ہے. انہوں نے اپنا گھر دیکھا، بولے وہ خوشحال ہے، اوکے. انہوں نے کہا پڑوسی وہ بھی، ان کا محلہ بھی، سب. انہوں نے کہا اب ضرورت مجھے کہاں پر ہے. یہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا اور یہ سٹینڈ اوور لیا، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میری مدد کون کر رہا ہے. انہوں نے کہا یس، اللہ نے مجھے اختیار بھی دیا ہے اور مجھے اللہ نے وہ توفیق بھی دی ہے کہ میں ان کا خیال رکھ سکتا ہوں. اور میں آپ کو سلام کرتی ہوں. انسان دوست یہی ہے ہمارے ساتھ قیس منصور. بات کروں گی قیس منصور کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ آگے فرنٹ پہ میں ہوں امی کا بیٹا، میں ہوں امی کا لال، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ. یہ زندگی کا جرنی کیسی رہی آپ کے ساتھ؟ When I was 16 and a half تو میں اپنے گھر سے بھاگ کے آیا تھا کراچی، اور لاہور سے. میرے پیرنٹس سپریٹڈ، ڈیورس تھی میری مدر. تو میں نے بڑا ہارڈ ٹائم وہاں دیکھا. مدر کے پاس جاتا تھا وہ کہتی تھی فادر کے پاس جاؤ، فادر کے پاس جاتا تھا مدر کے پاس جاؤ. تو پھر میں کراچی آ گیا. کراچی آئی ڈونٹ فیل شائے. کراچی میں نے کچھ 6-7 months کینٹ اسٹیشن کے فٹ پاتھ پہ سویا. وہاں سے اٹھتا تھا، ہوٹل میں برتن صاف کرتا تھا. وہاں سے پھر میں پتھم، ایک میرا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ، وہاں سے میں کورس کیا ہوٹل مینجمنٹ کا. وہاں سے پھر میں ایک پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا بورڈ بیسن پہ. اچھا میں اکیلا تھا، چھوٹا تھا، اور وہ ٹائم تھا جب کراچی میں لوگوں کو مار رہے تھے. کراچی میں بڑا ایک خوف سا تھا، لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے. 91 92 89 سے اس ٹائم. اب میں بورڈ بیسن سے جاب کرتا تھا، جگہ تو ہوتی نہیں تھی، فٹ پاتھ تھا. وہیں جا کے میں نے سامنے حمام میں ایک اپنا بیگ رکھا ہوا تھا، ایک گدا اور ایک تکیہ رکھا ہوا تھا. گدا بھی بعد میں لیا تھا، چادر تھی. تو میں وہاں جاتا تھا. وہ 24 hours کھلا رہتا تھا کینٹ، تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا. روشنی رہتی تھی، شور بہت ہوتا تھا وہاں پہ. تو میں چھوٹا تھا تو میں 1-2 دفعہ بے نظیر بھٹو پارک جو بورڈ بیسن میں، ایک دفعہ اس وقت تو ڈفرینٹ تھا، وہاں پہ سونے چلا گیا. تو بڑے لوگ عجیب آئے تو میں ڈر کے مارے وہاں سے. پھر میں نے کہا وہاں پہ شور ہوتا، میں سو سکتا ہوں. پھر وہیں سے اسٹرگل کی، کام کیا اور پارٹ ٹائم جاب کی. پھر کیٹرنگ کمپنی ایک جوائن کی، وہاں پہ دیکھا الحمدللہ، اسٹڈیز اپنی نہیں چھوڑیں. پھر وہاں سے میں نے اپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی سٹارٹ کی. تو بائی لک آپ کو اچھے لوگ سٹارٹ میں مل جائیں. تو مجھے پیر صاحب پگاڑا کا پہلا ایونٹ مل گیا، اللہ انہیں جنت دے. پیر صاحب کے گھر پہ صبح ایک پولیٹیکل لنچ ہوتا ہے، 200-300 گیسٹ کا. پھر ان کے گارڈز کا 500 کا لنچ ہوتا ہے. ایوننگ میں ان کی ایک فیملی کا ڈنر ہوتا ہے ان کی برتھ ڈے پہ، اور پھر باہر ان کے گارڈز وغیرہ کا. تو وہ میرے لیے ایک بڑا مائل سٹون تھا. تو میں نے وہاں سے پھر میرے پاس ایک بڑے اچھے کلائنٹ تھے چنیوٹ کے، جہانگیر انور شیخ صاحب. تو ان کا پھر ٹپال چائے کے امیر ٹپال صاحب. یہ سٹارٹ میں وہ لوگ تھے جو ان نون لوگوں کو دیکھیں موقع نہیں دیتے. میں پیدل نکلتا تھا جوتے پہن کے، اور بسوں سے اترتا تھا کہ جی آپ مجھے اپنا کام دیں، کھانا مجھ سے بنائیں، ڈیکور میرے سے کریں. تو ان لوگوں نے میری محنت دیکھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیدل جوتوں میں آ رہا ہے. تو وہ مجھے اس طریقے سے انہوں نے دیکھا. انٹرویو لیتے تھے باقاعدہ، ایسی کوئی ایڈوانس نہیں ہاتھ میں دے دیتا تھا. تو انٹرویو لیا کرتے تھے باقاعدہ پورا. پھر ان کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہوتا لائف کا، وہ بھی اسی طرح پاسٹ میں آئے تھے. تو اس پہ انہوں نے مجھے چانسز دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا. بس آگے پھر اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ سے بہت بڑا کچھ تو کام لینا تھا. بس وہ چیز جب میں دیکھتا ہوں تو وہ پھر بعد میں کبھی جو ابھی آپ بلیو کریں، اٹس ناٹ ایزی ٹو ہیلپ پیپل ان دیز سرکمسٹانسز. جب آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل نہ دے پا رہے ہو، فیسز نہ دے پا رہے ہو، آپ اپنی گروسری نہ وہ کر پا رہے ہو، اس کے لیے مجھے مارننگ میں آئی ویک اپ بائی 7-7:30. میں 8 بجے سے کام سٹارٹ کرتا ہوں اور رات کے 1 سے 1:30 بجے تک لگا رہتا ہوں. ایک بندے کے پاس جاتا ہوں ایونٹس کے لیے، کام کے لیے، کیونکہ اب میرے اوپر اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے ان ایریے کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے.
مجھے وہ نہیں اچھا لگتا کہ میں مانگ کے کروں تو میں کیا حساب دوں گا. بعض لوگ تو مانگ کے ڈونیشنس لے کے کرتے ہیں تو ان کا بریڈ اینڈ بٹر بھی وہی ہے, خود ہی اسی سے گزارا کرتے ہیں. میں نے تو اپنی بزنس میں محنت کرنی ہے, آپ نے محنت کی تو میں پھر اب مجھے بہت کرنی پڑتی ہے اب, کیونکہ بہت سے لوگ امید رکھتے ہیں. ابھی بھی آج بھی میرا منگو پیر میں میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے. 4 دن پہلے ہم نے ایک اور UC میں منگو پیری کی ہم نے لگایا تھا. پھر میں نے اسی علاقے کے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے بچوں کے ساتھ کہیں جانا, ان کی ابھی میں نے پچھلے جو میرا خیال ہے 13 یا جو لاسٹ ویک ہوگا اس کے پوری ایک فارم ہاؤس میں پکنک ارینج کی سارا, کیونکہ بچوں کی بھی سمر ویکیشنس تھیں. 4-5 بسیں بھر کے گئے وہ لوگ, پورا ڈے اسپینڈ کیا, لنچ انہوں نے وہاں کیا. پھر اسی طرح اورنگی کے بھائی بچے ہیں جو ان کو بھی پکنک پہ بھیجا. تو میں وہی فیلنگ رکھتا ہوں. بعض لوگوں کو وہاں سے میں نے عمرے کے لیے بھی بھیجا الحمدللہ. میں وہی فیلنگز رکھتا ہوں جو میں اپنے لیے رکھتا ہوں. تو ہم وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں اچھا جو ہم نے چھوڑا ہو. بچوں کو اسکول بیگز بھی دیتے ہیں, جیومیٹری باکسز بھی دیتے ہیں, ان کو پینسلز بھی دیتے ہیں. اور ایون ان ایوری عید الحمدللہ آپ کو فری بینگلز مہندیاں بچیوں کو ملتی ہیں, لڑکوں کے لیے کیپس ہوتے ہیں, جوتے ہوتے ہیں. جو جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہوتا ہے میں وہ اسپینڈ کر دیتا ہوں اپنے. اس کے لیے مجھے بعض دفعہ تو میرے ایونٹس ہوتے ہیں, بلیو می مجھے عید کے کام بھی پکڑنے پڑتے ہیں کہ میں اپنی عید کو بھی نہیں انجوائے کرتا کہ میں وہ ایونٹس پکڑوں. میرے اس کام کے پروفٹ سے اگر بہت سے لوگوں کی عیدیں چل جاتی ہیں تو میں اس کے لیے بہت کام کرتا ہوں. تو بس کیسا ایک بات ہے جب آپ نے ایک, کیونکہ اپنی بات یہ کوئی نہیں بتاتا, لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا اور آپ اسٹیشن پہ سوئے, یہ ایک آسان نہیں ہے. الون, پھر ڈر ہے کوئی کچھ مجھے مس یوز نہ کر لے, کوئی مجھے بیگر نہ بنا لے, کوئی ہوتا ہے بہت سارے مافیا گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو حفظ و امان میں رکھا اور آپ سے میں نے کہا نا کہ خدا نے کوئی کام لینا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں جس طرح میں الون تھا اور مجھے آگے بڑھنے کا شوق تھا, آپ نے برتن دھوئے, ہوٹل میں کام کیا, پھر کورسز کیے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں آپ نے کچھ سیٹ اپ بنایا کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, میں ان کے لیے کچھ شیلٹر کریٹ کروں. دیکھیے میری کمپنی میں جتنے امپلائیز ہیں نا, اچھا ایک کمپنی کھلتی ہے نا تو لوگ انٹرویوز لیتے ہیں, ہمیں ایکسپیرینس چاہیے, ہمیں تو پڑھا ہوا ایسا چاہیے. میں نے اپنی کمپنی میں کبھی اس طریقے کا بندہ ہائر نہیں کیا. کوئی بھاگا ہوا ہے, کوئی گر گیا ہے, کسی میں اتنے حالات خراب ہو گئے, سسرال والے بھی اپنی بیٹی واپس لے کے جا رہے تو اس کو شیلٹر کے لیے جاب دے دی. اس ٹائپ کے ہی لوگوں کو میں نے گائیڈ کر کے جو ہے ایک مقام دیا کہ چلو میں ان کو ایسوں کو سیٹ کروں. اپنی کمپنی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, میں اگر کوئی کام بھی کرتا ہوں تو میں انہی ایریاز کے ان لوگوں کو بلاتا ہوں, پھر میں وہاں پہ کام کراتا رہتا ہوں. جیسے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی پارٹی نے علاقے کو پینٹ کیا. اچھا. ہم نے وہاں پہ پورے بازار پینٹ کیے, ہم نے گھروں کو پینٹ کیا کہ جو ایک خوشی دینے کے لیے کیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے اس جگہ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. یوسف گوٹ, میں نے وہاں پہ 12-13 چرنگیاں بنائیں, شیر چرنگی بنائی, ڈولفن چرنگی بنائی, ہرن چرنگی بنائی, چیل چرنگیاں بنائیں, دعا چرنگیاں بنائیں, کہ چھوٹی چرنگیاں بنا کے اوپر میں نے اچھی چیزیں رکھی. ایک ان کو ایک آئیڈینٹی مل گئی کہ یار ہمارے گھر علاقے میں کچھ چیزیں تو بنی ہیں, ایک فیلنگ تو آتی. میں نے پارک بنایا شودا کے لیے, وہاں پہ میں نے 15-16 بینچز لگا دیے, اس میں پورا جستجو بڑھا دی ہے قیس صاحب کہ تو میں آپ وزٹ کروں جی وہاں جا تو کے. وہاں پہ میں نے اس حساب سے کور کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اب میں اکیلا تو نہیں کر سکتا سارا, لیکن کچھ نہ کچھ میں یہ کہنا کہ ہے نا, یہ مجھے مت روکیں. پرائڈ آف پاکستان میں میرے ساتھ قیس منصور صاحب ہیں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو آپ کے ساتھ تو انسان دوست پارٹی کے اتنے سارے لوگ ہو گئے. اب آپ انشاءاللہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا NA252, تو آپ فکر نہ کریں, آپ جس طرح کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, عزت دے گا. بلدیات کے الیکشنز ہوئے, اچھا, بہت دھاندلی آپ نے سنا, کس پارٹی نے دھاندلی کی, کون پارٹی روتی رہی. اچھا جو دھاندلی سے آ رہے ہیں آپ کے کیا خیال میں کوئی خدمت کریں گے؟ کھائیں گے. ملک کے اوپر قرضہ ختم نہیں ہو رہا دھاندلی سے. اور پھر آپ بلیو کریں کہ میں نے کیا کینڈیڈیٹس ہیں, میرے مزدور تھے, لیبر تھی, میں نے کسی وڈیرے کو نہیں ٹکٹ دی, میں نے کسی غلط بندے کو نہیں کہ کچھ آ کے پیسہ لگائے.
ان سب کے اوپر 1 روپیہ ان کو میں نے لگانے نہیں دیا. میں ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ ایک غریب آدمی بھی ایک لیڈر بن سکتا ہے, صرف پیسوں والے ہی لیڈر نہیں بن سکتے. میں نے ان سب کو کانٹیسٹ میں کھڑا کیا. اصل میں آپ نے دماغ پہ نہیں دلوں پہ راج کرنا چاہا ہے نا. میں نے ان سب کو کیا. اب جو بڑی پارٹیاں تھیں انہوں نے ووٹ خریدے, ROs خریدے, پولیس کو خریدا. ہم یہ چیزیں خرید نہیں سکے. لیکن بعض لوگ, مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ایسے جیسے ہماری ٹیم کو ساتھ انہوں نے کیا, آپ ان کو ہرا تو سکتے ہیں لیکن وہ ہار کے بھی جیتتے ہیں. کیونکہ آج بھی لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جیتا کون ہے اس کے پاس جائیں. تو وہ جیت کے بھی ہارتے ہیں, اور بعض اچھے لوگ ہار کے بھی جیتتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ کام تو ساری عمر کرنا ہے. ابھی بھی میں الیکشنز پہ مارچ میں جو ہو رہے تھے, آئی واز دا کینڈیڈیٹ, جو بائی الیکشنز تھے, 1 ویک پہلے کورٹ نے اسٹے دے دیا. میں گیا بھی پٹیشن لے کے, اور بڑی اچھی میری پوزیشن بھی تھی. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ڈیفینس رہتے ہو, ڈیفینس میں پولیٹکس کرو یار, جیت جاؤ گے. یہاں پہ لوگوں میں ہمت نہیں, گھروں سے باہر نکل کے کرو. میں کہتا ہوں پولیٹکس کو میں بزنس نہیں لیتا. میں پولیٹکس کو یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت کرنی ہے. ہمارے پیغمبر کے دور سے جو ہمارے جتنے بھی لوگ جو اسلام پھیلا, خدمت سے پھیلا. اگر اسلام میں ہمارے جو لوگ ہیں اگر انہوں نے خدمت نہ کی ہوتی تو اسلام کیسے پھیلتا؟ تو اگر خدمت میں نے کرنی ہے تو میں ڈیزرونگ ایریا میں جاؤں. میں اسٹیبلش ایریا میں کیوں جاؤں؟ میں کیوں کروں؟ میں نے وہ سیاست کرنی نہیں ہے کہ جس میں نے فراڈ کرنا ہے, جس میں نے بیوہ یتیم ان کے پیسے کھانے کے لیے کرنی ہے, جس میں پیسے لگاؤں کو سب سے پہلے تو میں اپنی ریکوری کروں. نہیں, خدمت کے جذبے سے کرنی ہے اور ڈیزرونگ ایریا میں کرنی ہے. ادروائز سیاست کا دیر از نو کانسیپٹ آف پریزنٹ پالیٹکس ان اسلام کہ میں پیسے دے کے ٹکٹ لوں, میں پیسے دے کے جیتوں, میں RO کو پولیس کو انوالو کر کے جیتوں, اپنے الیکشن کو ون کروں, اس کے بعد فنڈ آئے, فنڈ میں 95% کھا جاؤں, پارٹی کو اتنے پیسے دوں, خود اتنے کروں, اور جو میرے پیچھے انویسٹرس ہیں ان کو اتنے دوں. یہ کرنے کے لیے سیاست کیوں کرنی ہے؟ اور دوسرا, جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیسے دے کے اتنے کروڑوں روپے لگا کے, انہوں نے اس سے زیادہ پیسہ کرنا کیا؟ واٹ از دا, جو 6-8 کروڑ لگائے گا اس کا اپنا بنگلہ تو ہوگا نا, اپنی گاڑی ہوگی, اپنا بزنس ہوگا. اس کے بعد اس نے پیسہ کرنا کیا؟ اس کو اس کے 6-8 کروڑ بھی ہو تو وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس نے کرنا کیا پیسہ؟ اسے کیوں چاہیے پیسہ؟ کس کے لیے بنا کے جائے گا؟ آپ کے سامنے کتنے بادشاہ, کتنے وزیر ہیں, کوئی زندہ رہ سکا ہے؟ کوئی 3 سال رہتا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں, کوئی 4 سال رہتا ہے, اینڈ پہ کہتا ہے یار کاش میں نے خدمت کی ہوتی. ایسے لوگوں کو آج بھی میں یقین کریں, پچھلے دنوں کر رہا تھا, پیپلز پارٹی کی چیزیں دیکھ رہا تھا, تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی محنت کر رہی ہے کہ ان کا پرائم منسٹر آئے. میں نے کہا بڑی محنت کر رہی ہے. نہیں کر رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر محنت کا حق ہے, کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. لیکن میں ان کو کہہ رہا تھا اپنے کینڈیڈیٹس اچھے رکھو. کینڈیڈیٹس لینڈ گریبرز نہ رکھو, غلط کینڈیڈیٹس نہ رکھو. اگر آپ نے ایک اچھا میسج دینا ہے, اچھا PTI نے 1 روپے کا کام نہیں کیا, اچھا ورلڈ میں پاپولر کیوں ہوئی؟ 99% ان کا کینڈیڈیٹ پڑھا لکھا تھا, اس کے اوپر کوئی سپاٹ نہیں تھا اس وقت. عمران خان اس وقت کلین تھا, اسد عمر, عمران اسماعیل, یہ جتنے لوگ تھے نا, انہوں نے کام نہ کیا آ کے, نہ کوئی پہلے ڈیلیوری کی. لیکن جو عمران خان کے پیچھے تھے اس کی بیسس کے اوپر اس کی ٹیم ایک ایجوکیٹڈ ٹیم نکلی. ایک ان کے اوپر یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بدماش ہیں, کوئی لینڈ گریبرز ہیں, کوئی نشے کا, کوئی ہیروئن کا کام کرتے. نہیں, اس چیز کو ورلڈ نے ایکسیپٹ کیا کہ دے ہیو اے گڈ کلین ٹیم. اس پھر گورنمنٹ میں جو انہوں نے فراڈ کیا تھا, گورنمنٹ جانے ان کا کام. یہی ٹیم, ایسی ہی ٹیم پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اب صاف لائے. اچھا جو گند تھا انہوں نے بلدیات میں دے دیا, جو ایسے لوگوں کو, پہلے تو بلدیات آ گئے, اب بھی سمجھ جائیں وہ کہ جو پہلا گند تھا انہوں نے اپنے چیئرمین بنو کے ایسے ویسے کر آ کے فارغ کر دیے. جو ہوتے ہیں نا ورکر ٹائپ ہوتے ہیں, ان کو کونسلر بنا دیا, ان کو فلانک بنا دیا. چلو جی آپ نے اپنا کچرا ایڈجسٹ کر دیا بلدیات میں, نہ گو فار دا کلین فیس. اگر آپ چاہتے ہو بلاول صاحب بنے تو ان کے لیے ٹیم صاف لا کے دو کہ بلاول صاحب بھی ان کے ساتھ نکلیں تو ان کو ایک امپریشن ہو کہ ہاں آئی ایم ود گڈ پیپل.
نہ کہ بلاول صاحب بعد میں کلیریفائی کریں نہیں نہیں یہ غلط ہے, یہ فوٹو پرابلم ہے, میں تو ان صاحب کے ساتھ کھڑا ہی نہیں تھا, بھلے وہ ان کے کسی ایریا کے چیئرمین ہوں. سب پولیٹیکل پارٹیز کو کینڈیڈیٹ وہ رکھنے, اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھا بندہ سلیکٹ کرو اور الیکشن میں الیکٹ کرو, مت دیکھو پارٹی کون ہے. اگر پیپلز پارٹی کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, آپ نے پی ایم ایل این کو دینا ہے, کینڈیڈیٹ پی 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 کا اچھا تو گیو ووٹ ٹو دیٹ کینڈیڈیٹ. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی اچھا بندہ ہوگا نا وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا, اس کو کوئی خرید نہیں سکے گا, وہ بیوہ یتیموں کی خدمت کر کے آ رہا ہوگا, ان کے پیسے کھانے نہیں آئے گا. تو آپ اچھا بندہ الیکٹ کرو کسی بھی پارٹی کو. آپ یہ مت سوچو پیپلز پارٹی بھی پاکستانی ہے, پی ایم ایل این بھی, پی ٹی آئی, ہر پارٹی پاکستانی ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کانٹیسٹ جو سنسیئر ہے, ہم ابھی ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, ہم ابھی قیس صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, ابھی ان کی ذرا فیوچر پلان دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے کون سے زبردست پلان لے کر آ رہے ہیں. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ, اور میرے ساتھ تو موجود ہیں وہ شخصیت, نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. قیس منصور شیخ صاحب انسان دوست پارٹی سے ایک بار پھر خوش آمدید کرتی ہوں پرائڈ آف پاکستان میں. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ تو ایک, اچھا آپ نہیں بول رہے ہیں, ایسا لگتا ہے آپ کا دل بول رہا ہے, آپ کی آنکھیں بول رہی ہیں, آپ کا وجود بول رہا ہے کہ خدا کے لیے. کہتے ہیں قرآن پاک میں 89 ٹائم آیا ہے اے ایمان والو, بار بار مخاطبت کی ہے. ہمارا ایمان نہیں جاگ پا رہا تو انسانیت کون جگائے گا. تو لفظ بڑا پیارا ہے انسان دوست. ہم نے کب دوستی کرنی ہے؟ جب ہم نے وفا کرنی ہے, جب ہمارے دل میں بغض, منافقت, بے وفائی اور میں کہوں گی مس کمٹمنٹ اور بہت کچھ ہوگا تو ہم کیسے انسان کی خدمت کریں گے. تو بات ان سے کرتی ہوں ایک بار پھر خوش آمدید پرائڈ آف پاکستان میں. قیس صاحب یہ بتائیں کہ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں اور فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو میں الیکشنز کانٹیسٹ کروں گا, اور الیکشنز جیتنا ہارنا سیکنڈری میٹر ہے. میرا نہیں, الیکشن آپ کو ویسے سیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ایک میسیج ہے کہ میں ایک بندہ اکیلا نکلے تو فائٹ کر سکتا ہے. اچھا آدھا الیکشن تو میں جیت چکا ہوں, آدھا الیکشن ایسے جیت چکا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپ چلے جائیں, کسی ایم این اے ایم پی منسٹر کے پاس چلے جائیں, وہ میرا نام جانتے ہیں. کراچی میں کتنے لوگ ہیں جن کا نام وہ جانتے ہوں گے؟ میں ایک عام آدمی ہوں. اگر ایک عام آدمی کا نام ان تک پہنچا ہے تو اٹس مین آئی ہیو ڈن سم تھنگ. اگر میں کسی ایونٹ میں ناصر شاہ صاحب کے ساتھ ملتا ہوں تو میرے نام سے ملتے ہیں, سعید غنی صاحب سے ملتا ہوں, انہیں میرا نام پتہ ہے, دے نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, ویئر آئی ایم ڈوئنگ. تو آدھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دے دی کہ میں جیت چکا ہوں. اور وہ کتنے لوگوں کا جانتے ہوں گے؟ نہیں جانتے, ہزاروں لوگ ملتے ہیں. تو میری یہ ایک ون ہے کہ میں نے اپنی ایگزسٹنس دکھائی ہے کہ آئی ایگزسٹ. لوگ تو بہت کام کر رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کون کام کر رہا ہے. تو میرا فرسٹ گول ہے کہ کانٹیسٹ کروں, کانٹیسٹ جو بھی رزلٹ آئے اپنا کام اسی طرح ہی کنٹینیو کروں جس کیپیسٹی میں میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں. اور میں ایک میسج صرف یہ دینا چاہوں گا جیتنے کے بعد کہ ایک ایم این اے سے پوچھا جائے تو کہتا ہے فنڈ نہیں ہے, ایم پی اے سے پوچھا جائے تو فنڈ نہیں ہے, اسی ایم این اے سے پوچھا جائے سر آپ نے تو بڑا گریٹ کام کیا, ماشاء اللہ آپ جیتے ہیں, آپ کا تو بہت پیسہ, ہاں یار 10 کروڑ لگا دیا. ایم پی کے پاس جائیں, سر آپ نے تو بڑا کام کیا, ماشاء اللہ آپ نے تو بڑے بڑوں کو ہرا دیا. ہاں بھائی میں نے 6-7 کروڑ لگا دیا. اف یو ہیو اے کیپیسٹی کہ آپ 10 کروڑ لگا کے دیتے ہیں, 7 کروڑ لگا کے دیتے ہیں, وائی یو نیڈ فنڈ؟ آپ جیتنے کے بعد اپنے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں. جب آپ جیتنے کے لیے فنڈ لگا سکتے ہیں تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ فنڈ کا ویٹ کریں, اور آپ کو کیپیسٹی اللہ نے دی ہے تو لگائیں. سیاسی پارٹیوں کو بھی آپ دیکھیں, آپ کو کوئی پارٹی نظر آئی ہے یہ جی ہم لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی اپنے پیسوں سے روڈ بنائی ہے؟
ہمیں فنڈ ملے گا تو ہی کریں گے. لوگ مر رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, ہمیں فنڈ ملے گا تو کام کریں گے. سیوریج سسٹم نہیں, ہمیں فنڈ. واٹ از دس؟ آپ ایک بزنس مین بھی ہو, آپ نے 8-10 کروڑ لگا کے وہ کیا, آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنی جیب سے بھی کریں. میں جماعت اسلامی سے اکثر بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایک علاقہ ڈیولپ کر دیتے, اتنے آپ پروٹیسٹ کرتے ہو, اتنے دھرنے دیتے ہو, اتنے کرتے ہو, مفت میں تو نہیں ہوتے, آپ اتنے بینر لگاتے ہو, اتنا کام کرتے ہو, اور بھائی میرا یوسف گوٹھی ڈیولپ کر دیتے, اسی کی روڈیں بنا دیتے. کل کو یہ کہتا تھا یہ شہر ہم نے بات کی اپنے فنڈ سے. نہیں کرتے لوگ. سیاسی طور کے اوپر, سیاست کے اوپر پیسہ لگائیں گے وہ پارٹی فنڈ کا, انسانیت کے اوپر نہیں لگاتے. اگر سندھ ڈوب گیا تھا, وہاں کا کیا ایم پی اپنی جیب سے پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس؟ نہیں کرتے. صرف ان کے اندر ایک چیز چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیز لے آئیں تو انہیں IMF دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. خدا کا خوف دل سے. ایک بند کمرے میں رشوت فراڈ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا. جس دن ان کو دل سے خوف ہو گیا کہ خدا دیکھ رہا ہے ہر غلط کام کو, اس دن سیدھا ہو جائے, اس دن ملک بھی بن جائے گا. بالکل صحیح. اور میں ایک میسج صرف الیکٹ ہوا اگر تو یہی دینا چاہوں گا کہ جو کام یہ 5 سالوں میں کیا 20 سالوں میں نہیں کرتے, اگر ایک آنسٹ بندہ آئے تو 6 مہینے میں پارک, پبلک پلیسز, بچوں کے پلے لینڈز. آپ دیکھیں میرے علاقے میں گوٹ میں چلے جائیں, نہ بچوں کے پلے گراؤنڈ ہے, نہ بزرگوں کے لیے پارک ہے, نہ ایمبولینس ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. اب آپ بتائیں, میاں بیوی چھوٹے سے گھروں میں رہ رہے ہیں, لڑائی ہوتی ہے تو اندر ہی مار کٹائی کر کے ٹھنڈا ہو جاتے ہیں, ان کو باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. ایک ہیومن نیچر ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی قابو کر لیتا ہے, ان کے پاس کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. بزرگ ہیں, ان کو بھی ایک چاہیے کہ ان کا بھی سانس لیں اچھی ہوا میں, ان کے لیے پارکس نہیں ہیں. تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی اولاد کا سوچتے ہوئے گھر بناتے ہوئے, ہر لیڈر کو چاہیے علاقہ اس کی اولاد ہے اور اس طریقے سے بنائے. اور کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے, آپ اس فنڈ کو ایمانداری سے یوٹیلائز کر رہے ہو. اور ایمانداری کس نے کیا بری چیز ہے؟ ایمانداری ہی وہی چیز ہے جس کے اوپر خدا کا خوف ہے. جو بے ایمان ہے اس کا مطلب وہ میرے رب کو ہی نہیں مانتا, میرے اسلام کو ہی نہیں مانتا, اس کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے. خدا کا خوف. اور میں اپنے سارے ووٹرز کو ایک میسج دوں گا, خدا را پورے پاکستان کا ووٹر, آپ کی غلط چوائس 5 سال تباہی مچا دیتی ہے. آپ لوگ ایک بندے کے پیچھے چلتے ہیں, وہ جیتنے کے بعد آپ کو ساتھ ملانا گوارا نہیں کرتا, آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا, اس کے گارڈ آپ کو باہر سے نکال دیتے ہیں, چلو جاؤ صاحب ہے ہی نہیں. خدا کے واسطے اچھا اپنے لیے سوچو. ایک بوری آٹا, ایک بوری چینی گولڈ لیف کے ڈبیوں کے اوپر مت بکو. یہ بیچ دیتے ہو, 6 دن میں ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کی غلامی کرتے ہو اور وہ آپ کو دھتکار کے پھینکتے ہیں. اچھے بندے الیکٹ کرو جو آپ کے اچھے برے وقت پہ آئیں ساتھ. پارٹی مت دیکھو, بندہ دیکھو کہ کس پارٹی نے ایک انسان کینڈیڈیٹ رکھا ہے, انسان نما حیوان نہیں, انسان. جس دن یہ لوگ سیکھ جائیں گے ووٹ دینا تو یقین کریں اس ملک میں کبھی نہ لون لینا پڑے گا. آج کیا گورنمنٹ کا کرائٹیریا ہے؟ جو IMF سے لون لیا ہے وہ ٹاپ کا لیڈر ہے. آپ لون کا کیوں سوچتے ہو؟ آپ یہ سوچو اتارنا کس نے ہے. گورنمنٹ اس پلان پہ ہے کہ ہم نے صرف اتارنا ہے, لینا نہیں ہے. ملک بنائیں. آج دیکھیں بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا, انڈیا کہاں پہنچ گیا, افغانستان کہاں پہنچ گیا, اور ہم اسی میں پھنسے پڑے ہیں, ہم اسی میں پھنسے پڑے ہیں. اور پھر ہم جن کی خدمت ساری عمر کر رہے ہوتے ہیں نا میم, ہر دن کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں, وہ لوگ الیکشن والے دن کچھ پیسوں کے لیے ضمیر بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو تباہی پہ لے آتے ہیں. اور 5 سال تک آپ لوگ بھی صحیح کریں, ووٹر ہی ہے جو اس ملک کی کرائسس کا ذمہ دار ہے. بالکل, اور ہم اس کے جواب دیں نہیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کے جواب دیں ہوں گے. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں قیس منصور شیخ صاحب کون ہیں, لیکن میں ان کے اندر دیکھ رہی ہوں کہ شاید ایسا شخص دیکھا جائے تو جس کا ایمان, جس کے اندر انسانیت ہو, قیس منصور آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور یقین کریں مجھے لگ رہا تھا آپ نہیں, آپ ہر اس شخص کی آواز بن کے یہاں پر بول رہے تھے جس کے اندر انسانیت تو موجود ہے. جاتے جاتے یہ کیمرہ ہے, اپنی عوام سے آخری کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سلیکٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اس دفعہ الیکشنز آ رہے ہیں,
آپ نے رائٹ پرسن سلیکٹ کرنا ہے, بکنا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو بک کے ووٹ دیتے ہیں, وہ لوگ جو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب آ گئے, نہیں, صحیح ایماندار بندے کو ووٹ دیں. اس ملک کو آپ نے اب بنانا ہے, آپ کے پاس 3 4 5 مہینے کا ٹائم ہے. اچھے بندے کو دیں جو اس ملک کو کھڑا کر سکے, جو کرپشن ختم کر سکے, جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے آئے, جو آپ کو پیٹرول ڈیزل کم کرنے آئے, جو ڈالرز کے ریٹ دیکھے روز, جس کو ہر چیز کے اوپر جس کی نظر ہو, جو وہ دیکھے کہ نہیں آج ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھا, بلا لے سب کو. آج چینی آٹا کو بڑھا, اسی دن بلائے. ایک اچھا لیڈر سو نہیں سکتا, ایک اچھے لیڈر کو نیند نہیں آتی, کیونکہ وہ ہر ایک کی تکلیف اپنے اوپر فیل کرتا ہے, اور وہ جب تک اس تکلیف کو ختم نہ کرے وہ سو نہیں سکتا. اچھا لیڈر سلیکٹ کریں, اچھا ایم این ایم پی اپنے علاقوں کے لیے سلیکٹ کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ اچھا ہوگا جب آپ اچھا سوچیں گے. پاکستان زندہ باد. کیسا بہت شکریہ پرائڈ آف پاکستان کو جوائن کرنے کا, اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. جی ناظرین, قیس منصور سے کنیکٹ کرتے ہوئے جاتے جاتے یہ شعر کہوں گی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر پرائڈ آف پاکستان کے اندر ایک اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.